रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबको सुबह खैर कहते हुए आपको अपने प्रोग्राम में शामिल कर रही है। बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के रौनक भी आप हैं और उससे इसमें जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो आपके सवालात के ज़रिए दीगर नाज़रीन तक, तो आप भी इस कार्य खैर में कहीं ना कहीं शामिल हैं। आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नरमी से बात बने, सख्ती से बिगड़े बात। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से फरमाया है कि आयशा, जिस चीज़ में नरमी दाखिल हो जाती है वो उसे खूबसूरत बना देती है, और जिस चीज़ में सख्ती दाखिल हो जाती है वो उसे बदसूरत बना देती है। अल्लाह ताला नर्म है और नरमी को पसंद करता है। हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में हलीम भी है, रऊफ़ भी है, रहीम भी है, रहमान भी है। बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में नरमी से मुत्तसिफ़ हैं। मज़ीद वजाहत के लिए एक वाक़या सुनिए। एक मरतबा सूरज और हवा दोनों में ठन गई। सूरज ने कहा मैं ताकतवर हूँ, हवा ने कहा मैं शहज़ोर हूँ। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से बहस करते रहे और जब कोई नतीजा नहीं निकला तो दोनों ने कहा कि चलो अपनी अपनी ताकत आजमाते हैं। वो देखो सामने से एक शख्स आ रहा है और उसने एक चादर लपेट रखी है अपने जिस्म के गिर्द। हम दोनों में से जो ज़्यादा ताकतवर है वो पूरी कोशिश लगाकर उसे ये चादर उतारने पर मजबूर कर दे। पहले हवा की बारी थी। हवा तेज़ चलने लगी, तेज़ झक्कड़ चलने लगे हवा के। चादर जो है वो इधर उधर उड़ने लगी। उस शख्स ने चादर को अपने जिस्म के गिर्द मज़ीद मजबूती से लपेट लिया। हवा ने अपनी पूरी कोशिश कर डाली लेकिन वो शख्स उस चादर को अपने जिस्म से अलहदा नहीं कर सका। जब हवा की बारी ख़त्म हो गई तो सूरज की बारी आई। सूरज ने बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से धीरे धीरे अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया। गर्मी बढ़ती गई। उस आदमी को चेहरे पर पसीना आया। कुछ देर बाद उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया और जब वो गर्मी से बेहाल हो गया, यानी सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा हो गई कि वो गर्मी से बेहाल हो गया, तो उसने वो चादर अपने जिस्म से उतार कर अलहदा कर दी, उसे तय किया और अपने हाथों पे रख लिया। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सूरज ने खुद को कैसे मनवाया। धीरे धीरे मोहब्बत से, नरमी से अपनी शुआओं को तेज़ करता गया, गर्मी को बढ़ाता गया और इस तरह जीत उसका मुकद्दर बनी। यही रवैया, यही रविश अगर हमारे रोज़मर्रा के मामलात में दर आए तो हम बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हैं मौलाना साहब। तो नरमी से बात बने, सख्ती से बिगड़े बात। कैसे बिगड़ती है सख्ती से बात? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बेशक नर्म बात ये एक इंसान का खासा है और अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में कई जगह इरशाद फरमाया कि क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, कि लोगों से अच्छी बात करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तो फ़िरौन के पास जाओ और उससे हल्की नरम बात करो। तो ऐसी रिवायात, ऐसी आयतें हमें कुरान मुक़द्दस में भी मिलती हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी उनकी अहादीस मुबारका मिलती हैं जिसमें इस बात की तरफ काफ़ी इशारा किया गया कि लोगों से नरम बात करो, चूँकि नरम बात से बात बनती है और सख्त बात से बात बिगड़ जाती है। सख्त बात की अगर बात करें तो कई मरतबा ऐसा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब किसी ने सख्त लहजा इस्तेमाल किया, किसी ने ऐसी बात कही जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई। हज़रत एक मरतबा ऐसा हुआ कि आस बिन वाइल, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा था कि आपकी नस्ल कट गई, आप मखतून नस्ल हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो इस आयत मुबारका को, इस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाने की वजह भी यही थी कि सख्त बात कही गई थी। तो सख्त बात कही गई और उसकी बिना पर आयत मुबारका नाजिल हुई। ये वईद थी उस शख्स के लिए जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की या सख्त बात कही। तो नरम बात से बात बनती है और सख्त बात से बिगड़ती है। इसकी मिसाल छोटी सी ये भी देख सकते हैं कि इंसान जो है अपनी फितरत में नरम चीज़ का
محتاج ہوتا ہے. اس سے نرم باتیں اچھی لگتی ہیں. بڑے تو بڑے بچے، نو مولود بچے بھی اگر ان کے پاس نرم باتیں کی جاتی ہیں، پیار سے ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ بھی سخت بات سننا پسند نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ یہی وصف جانوروں تک میں پایا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کو بھی آپ نرم لہجے سے پکاریں تو جانور آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے پاس رکتا ہے. لیکن اگر سخت لہجہ استعمال کریں جانوروں کے سامنے بھی تو وہ بھی آپ سے دور بھاگتا ہے، اور اگر وہ موذی جانور ہے تو آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے. بالکل مولانا صاحب، ابھی جیسے آپ نے سورہ کوثر کا حوالہ دیا، یاد آ گیا کہ ابو لہب نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں نازیبا کلمات کہے کہ تبن لکا، اللہ نے سورہ لہب اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھوں، نامراد ہو گیا. پوری سورہ ہے، یہاں طوالت کا موقع نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نرم رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 2 عضو ایسے پیدا کیے ہیں جن میں ہڈی نہیں ہے. انسان کے الفاظ ہوں، اس کی گفتگو ہو یا اس کے اعمال ہوں، یہ انہی دونوں سے منتج ہوتے ہیں. دل اور زبان دونوں میں ہڈی نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سخت الفاظ ہیں یا ہم سے جو سختی سرزد ہوتی ہے، وہ برے خیالات اگر دل میں جنم لیتے ہیں تو وہ انہی دونوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان سخت رویہ اختیار کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سمامہ جب وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، گرفتار کیا مسلمانوں نے، انہیں پکڑ لیا، مسجد نبوی کے ستون سے انہیں باندھ دیا. تو اب ان کی جو بیڑیاں تھیں وہ ذرا سخت تھیں. ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب آواز گئی، ان کے کراہنے کی آوازیں گئی، تو کہا کہ بیڑیاں جو ہے یہ ان کی جو مشکیں ہیں وہ کسی بھی جو اس کو تھوڑا ڈھیلا کر دو. پھر جب رسول پاک وہاں آئے، تشریف لائے، تو پوچھا کہ کیسے ہو سمامہ؟ تو سمامہ جو ہے وہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، کچھ ایسی باتیں کہیں، نازیبہ کلمات کہے، اور پھر کہا کہ اگر تم احسان کرو گے تو تمہارے ساتھ احسان کیا جائے گا، ورنہ ہیں میرے لوگ بدلہ لینے والے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے دودھ پلاؤ. چلے گئے رسول پاک. اگلے دن پھر مسجد نبوی میں جب تشریف لائے تو سمامہ سے پوچھا، اس نے پھر وہی باتیں کہی. آپ نے پھر کہا اسے دودھ پلاؤ، چلے گئے. تیسرے دن جب آئے، سمامہ نے وہی گستاخی کی آپ کی شان میں، تو رسول پاک نے کہا کھول دو ان کی بیڑیاں، آزاد کر دو. وہ گئے باہر اور تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک کے پاس واپس آئے، غسل کر کے واپس آئے. رسول پاک نے کہا کہ اب کیا ہے؟ کہا کہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں. آپ کے رویے نے میری دنیا، دل کی دنیا زیر و زبر کر دی. اب جانے کا راستہ کہاں ہے؟ اب جو زندگی ہے وہ آپ کے قدموں میں گزرے گی. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو تسخیر کا جو عمل ہے وہ نرمی کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آج جو رویہ ہے اس میں کوئی بھی رشتہ ہو، ماں باپ کا ہو، بچوں کا ہو، ایک عمر میں، جیسے آپ نے تو بہت چھوٹے بچوں کی بات کہی، ان کو چمکار دیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، کلکاریاں مارنے لگتے ہیں. لیکن وہی جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، ماں باپ اپنی مرضی تھوپتے ہیں، حاکمانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، تو ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، کشمکش. تو ہم یہاں پر اس لیے آ رہے ہیں مولانا صاحب کی جو رویوں کی سختی ہے وہ رشتوں کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ بالکل. دیکھیے، زبان جو ہوتی ہے یہی طے کرتی ہے کہ آپ کے رشتے کس سے کس طریقے سے ہموار رہیں گے. کیونکہ عام طور پہ ہم جو آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں جو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے وہ زبان کی وجہ سے ہی ہوئے. ایک لمبی دوستی ہم لوگوں نے دو لوگوں کے بیچ دیکھی، لیکن ان کے اندر جو خلا پیدا ہوا کسی نہ کسی ایک غلط بات، غلط لہجہ، تیز لہجہ، بد زبانی کی وجہ سے ہی سالوں کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی. شوہر اور بیوی کے درمیان یہ جو نا اتفاقی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، وہ غلط لہجوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور ان کی مین وجہ یہ ہے کہ کسی بات کو کہنے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، ایک صحیح جگہ ہوتی ہے اور ایک صحیح انداز ہوتا ہے. ان تینوں کو اگر اکٹھا نہ کیا جائے تو وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لہجہ آپ کا جو ہے صحیح ہوتا ہے لیکن وقت غلط ہوتا ہے. وقت کا تعین آپ نے غلط کر لیا، جگہ کا تعین آپ نے غلط کر لیا. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں انہی چیزوں میں شمار کی جاتی ہیں جو آپ کے رشتوں کو خراب کرتی ہیں. غلط لہجہ استعمال کرنے سے خرابیاں کیا کیا آتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ کو کہ لوگوں سے ہلکی بات کرو، نرم بات کرو، اس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا کہ وہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے بہت نرم لہجے میں بات کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ غصے کا مقام ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا اور بیچارے وہ جا کے بھول گئے، کھیلنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی انتظار کے بعد کہ بھی یہ کام ہوا کہ نہیں، باہر آئے تو دیکھا وہ بچوں میں کھیل رہے ہیں. ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا یا انیس،
اب دیکھیے انس بھی کہہ سکتے تھے, ان کا نام انس ہے, لیکن انیس کہا کیوں؟ کیونکہ لہجے کو اور پیارا کر دیا وہاں پہ, لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ جب غصہ ہے تو اپنے لہجے کو اور نرم کر لو تاکہ آپ کی بات اور اچھی ہو جائے. ان کو یاد دلایا کام کے بارے میں, انہوں نے جا کے فوراً کام کیا, اور پوری زندگی بھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جو بشاشت تھی کبھی بھی میں نے اس کو زائل نہیں دیکھا. ان کے چہرے پہ ہمیشہ بشاشت تھی اور ہمیشہ نرم گفتگو کیا کرتے تھے. یہاں ایک بات اور ہے, جب آپ نے لہجے کی بات کی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غصے میں انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اس کی آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ کانوں میں خراشیں سی آنے لگتی ہیں. آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں بہت مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ بدترین جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو غصے میں اتنا زیادہ چلانا کہ آواز کانوں کو بری لگے یا انداز لہجہ یہ سب چیزیں بری ہوں اور ان کا اثر رشتوں کو جو ہے وہ متاثر کرے, تو آواز کا اتار چڑھاؤ, جیسے آپ نے کہا صحیح جگہ, صحیح وقت, صحیح لہجہ, صحیح انداز, تو یہ جو چیز ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو مناسب موقع کیا ہو اور مناسب مقام کیا ہو. مولانا صاحب لہجہ تو ہم نے جان لیا. بالکل, دیکھیے کسی کی اگر مان لیجیے اصلاح کرنی ہے آپ کو, اگر اصلاح کر کوئی شخص اس کے سامنے اور بھی موجود ہے, بین الناس جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان کسی کی اصلاح کرنا, تو اس کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا, اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. اصلاح ہمیشہ تنہائی میں کی جاتی ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے مجھے ذلیل نہیں کیا, میری اصلاح کے لیے ہی بات کی ہے. دوسری چیز اس میں سب سے اہم ہے کہ جب آپ اس کی اصلاح کریں تو کبھی بھی یہ اس میں دکھاوا نہ شامل ہو کہ دیکھو میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں, آپ غلطی پہ ہیں, بلکہ ایسا انداز ہو کہ دیکھیے آپ نے یہ کام کیا, اگر ہم دونوں اس کام کو اس طرح کریں تو کتنا بہتر ہو. اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر لیجئے تاکہ کوئی فرق نہ رہ جائے, وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے, چاہے کیسا بھی انسان ہو. اگر اس نے غلط بات کہہ دی, غلط لہجہ اختیار کر لیا, تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے یہ غلط بات کہہ دی, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک اکڑ ہوتی ہے اور ایک جو ہے ایسا مادہ ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے کہ نہیں میں اس پہ معافی نہیں مانگنا چاہتا. لیکن اگر کوئی اصلاح کے لیے آگے بڑھے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس کو صحیح وقت پہ, یعنی کہ جس وقت پہ وہ غصے میں ہے اس وقت اس کو بالکل نہ سمجھایا جائے, بلکہ ایسے وقت کا تعین کیا جائے جب وہ شانت ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, تھوڑا کول ہو جائے, اس کے بعد اس کو الگ لے جا کر اس کو پیارے انداز میں سمجھائے. انشاءاللہ وہ ضرور سمجھے گا. انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ پیاری بات کو پسند کرتا ہے. اصلاح کرنے والا پوری کوشش کر رہا ہے, کئی اٹیمپٹ کر چکا ہے, کئی بار جو سے کوشش کی ہے, مختلف طریقوں سے کی ہے, لیکن سامنے والا اگر سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اس کے اندر اس بات کو سمجھنے کا مادہ نہیں ہے, یا اس نے اپنے دل کو ایک بات پر سخت کر لیا ہے, ٹھہرا لیا ہے کہ مجھے نہیں سننی, اپنے دل کی کرنی ہے, پھر کیا کریں؟ اس میں بہت اہم بات یہ ہے, اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا. اگر آپ کے جسم پہ کہیں پہ زخم ہو جائے, آپ اس کا علاج کب تک کریں گے؟ جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے یا جب تک آپ اس دنیا سے چلے نہ جائیں. تو اسی طریقے سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے. اپنے دل میں یہ خیال کیجئے کہ یہ میرے جسم کے زخم کی طرح ہے, میں تب تک اس پہ مرہم لگاتا رہوں گا, تب تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا یا میری جان اس دنیا سے جو ہے رخصت نہیں ہو جاتی. تو یہ جب جذبہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی کہ اس کا جذبہ دیکھو کتنا عظیم ہے کہ وہ اصلاح کے لیے اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ وہ اس کو اپنے جسم کا زخم سمجھ رہا ہے. تو یہ جذبہ جب ہوگا تو کسی کے جو اصلاح کرنے کا جو وقت ہوتا ہے, ہم تعین کہ بہت کافی وقت ہم نے گزار دیا, یہ وقت آپ کو نظر نہیں آگا. آپ کا فوکس صرف ٹارگیٹ پہ ہوگا, آپ کے ہدف پہ ہوگا اور آپ اس کو پالیں گے. بالکل, جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بلا شبہ گھس جائے پتھر کے سل. بالکل. دو کالرز, پہلے تبسم صاحب آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بہن. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی معراج صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم, آپ غصہ
गुस्सा नहीं होते ना, इससे लोग को कहते हैं कि आवाज कम कर लो, आवाज कम कर लो टीवी की, और आप बिल्कुल भी, आपको गुस्सा नहीं आता, आप कितने अच्छे हो। नहीं नहीं, अच्छे नहीं है, हमारा इम्तिहान है ये। अगर हम इस इम्तिहान में फेल हो गए तो हम कैसे लोगों से ये कह सकते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम और सबको फिर भी सब्र आप ज़ब्त। बंदों को ये नहीं समझ आता कि भाई मैम इतने अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, फिर भी लोग नहीं आवाज कम करते टीवी की। किसी किसी को नहीं मालूम होता महराज। अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों में इतनी वुसअत दे कि हम उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकें। बहरहाल आपने सोचा, बहुत अच्छा लगा। जी बताइए, सवाल क्या है? मैं ये कह रही हूँ, मेरी बेटी का पेपर है आज ट्रिपल एससी का, तो उसके लिए दुआ करनी है। और क्या कहते हैं, उसके मन में ना थॉट आते रहते हैं कि भाई होगा या नहीं होगा, लेकिन वो पेपर क्लियर भी कर लेती है, लेकिन फिर भी बस उसको हर वक्त डर लगा रहता है। इसके लिए दुआ कीजिएगा आप। अभी मौलाना साहब से गुजारिश है कि दुआ में याद रखें। जी, आज पेपर भी है। इतने अच्छे हो, अल्लाह मियाँ बस आपको जज़ाए दे, बहुत आपको बहुत ही मतलब तंदुरुस्ती दे। बस मैं क्या बताऊँ आपको। आमीन, अल्लाह खैर का ये मेरी मामला। आपके साथ है। आमीन, बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको सलामत रखे। और न जाने कौन कौन कहाँ कहाँ से किस तरह किस अंदाज में अपनी दुआओं में हम सबको याद रखते हैं। ये हमारी खुशबख्ती है, बहुत आम से बंदे हैं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत आम नहीं रहने देती। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दुआ में बच्ची को जो है ये दुआ याद करा दीजिए, अगर उसे याद हो तो बेहतर है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसको पढ़ लिया करें और पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, या फिर थोड़े से पानी पे दम करके उसको पी जाए। इंशाअल्लाह ये जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाएगी और इम्तिहान में भी जो है जहन साफ़ होगा और इम्तिहान में माशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुमताज़ दर्जे से आपको कामयाबी मिलेगी। रिजवान साहब से बात कर लें। जी रिजवान भाई, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है कि हमारी वो आपको बताएंगे। जी सवाल बताइए रिजवान भाई। वो सवाल ये, हमारी बीवी को ख्वाब में मतलब वजू करने उसमें सूरज दिखाई देता। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है, कुछ बात समझे कुछ नहीं समझ पाए। आपकी वाइफ को क्या नजर आता है? सुबह के नमाज के लिए उठती है ख्वाब में तो सूरज दिखाई देता। सूरज दिखाई देता है ख्वाब में, ताबीर क्या हो सकती है? जी देखिए, सूरज देखना जो ख्वाब में जो उसकी ताबीर होती है उसकी इस बात की तरफ इशारा होता है कोई रोशनी आने वाली है, कोई उजाला आने वाला है। ये उजाला और रोशनी की तरफ एक तो ताबीर होती है, और एक ताबीर इसकी ये भी होती है कि गर्मी सख्ती। तो दोनों ताबीरें हो सकती हैं इस ख्वाब की, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर अमल ये कि कुछ सदका वगैरह कर दें, अब घर में पाकी का माहौल रखें, इंशाल्लाह खैर का मामला होगा। जी लखीमपुर चल रहे हैं दरख्शां के पास। बताइए बहन, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि मेरे जो जीजू हैं, मेरे बहनों। हेलो। हाँ जी दरख्शां, बात जारी रखिए। मेरे बहनों ने उनके जो है मतलब पेट में दर्द और उल्टियाँ होती है, तो कुछ टेस्ट भी कराए थे, सब नॉर्मली निकला है कि कुछ भी नहीं है, बट मगर उनके फिर भी पेट में दर्द और उल्टियाँ नहीं बंद होती हैं। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि भैया मेरे थोड़ा जो है पापा से नाराज रहते हैं, पता नहीं क्यों, और काम भी क्या करते, पापा भी उनसे थोड़ा नाराज रहते। तो ऐसी दुआ बता देगी कि भैया पापा में थोड़ा मेल हो जाए। एक बात सुनिए दरख्शां, आपका सवाल हमारे मौजू से मुताल्लिक है। ये बताइए, आप लोग भी घर पे जब इन चीज़ों को देखते हैं तो आप भी एनालिसिस करते हैं या आप भी देखते हैं कि इसमें किसका दोष या किसकी खता ज़्यादा है? क्या भाई के किसी काम से पापा नाराज़ रहते हैं, या पापा की मोहब्बत को या उनके जज्बे को भाई नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी नसीहतों को नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे पापा की मोहब्बत जो पापा करते हैं वो भैया नहीं समझ पाते कि क्या पापा कहना चाह रहे, क्या पापा कहना चाह रहे हैं, ये कुछ नहीं भैया समझ पाते हैं कि पापा हमसे कब मोहब्बत कर रहे, कब हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे ये बर्बाद करा करते, इस वजह से पापा कहते हैं। दरख्शां, पापा का अंदाज थोड़ा डांट भरा होता है, सख्ती से बात करते हैं। पापा सख्ती से बात करते हैं भैया से। बस हमने रूट कॉज पकड़ ली। जी जी इसमें जो है एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी इसमें लगी मुझे, कि जब भी माँ बाप बच्चों में कभी नाराज़गी हो जाए तो इसमें एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि जब खाना खाने बैठें तो खाना साथ में खाएं।
ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی والد کو یہ چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے لقمہ اٹھا کے اپنے بیٹے کے منہ میں ڈال دے. یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آگے چل کے لوگوں میں ایسی محبتیں پیدا کرتا ہے کہ پھر ناراضگی کی کوئی جگہ نہیں بچتی. پھر وہ بیٹا غلام ہو جاتا ہے. بالکل وہ بیٹا غلام ہو جاتا ہے. لیکن مولانا صاحب بنیادی بات یہی ہے کہ آج کے جو والدین ہیں، ماں ہو چاہے باپ ہو، وہ اتنی اپنے اندر انہوں نے اکڑ پیدا کر رکھی ہے، بہت سے والدین میں، سب کی بات ہم نہیں کر رہے، کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جھکیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے اولاد کے سامنے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. عمر بھر کی غلامی 2 بول سے یا ایک چھوٹے سے رویے سے جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے. بالکل. تو یہ دعا بتا دیجیے. دعا کے لیے دیکھیے آپ بھائی صاحب کو بھی بولیے اور اپنے والد صاحب کو بھی تاکید کیجیے کہ وہ یا ودودو کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ دل نرم ہوگا اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. منصور علی بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے منصور صاحب. نیپال کے بارڈر سے آپ فون کر رہے ہیں، دوری بھی کافی ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں نیپال بارڈر سے بول رہا ہوں. جی آپ کا بہت استقبال ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ آپ کا پروگرام آپ سے نہیں، میں جس سمے شروعات تھا اس سمے سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کا رحم و کرم ہے، آپ لوگ کی دعائیں ہیں، جو آج اللہ کا کرم ہے، جو چینل دیکھ کے آدمی کو بہت حوصلہ ہوتا ہے. اور رہا سوال، جو میری محترمہ جو ہے ان کی گھٹنا میں درد ہے جی، تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے. اور سب سے بڑی بات ہے نماز پڑھنے میں ذرا سا ان کا دقت ہوتا ہے جی، تو آپ لوگ دعا کر دیجیے اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. میری اہلیہ کی اور میرے ابا کا انتقال ہوا تھا، اس سمے بریانی بنانے کے سمے میں ان کا گھٹنا میں کچھ ہی ہو گیا تھا، اسی درد ہوا ہے. غور سے سنیے. جی جی مولانا صاحب. دیکھیے اس کے لیے تو جو دوائیں ہیں، جو طبیب ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گھر میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ گھر میں پاکی کا ماحول ہے کہ نہیں. کبھی کبھی رحمت کے فرشتے یا شفا کے فرشتے اس لیے بھی نازل نہیں ہوتے کیونکہ گھر میں پاکی کا ماحول نہیں رہتا. حرام چیزوں سے پرہیز ہو، حلال رزق جو جسم میں جائے، اور حلال رزق کے ساتھ جب دوائیں جاتی ہیں تو وہ شفا دیتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک عمل یہ کر لیجئے کہ تھوڑا سا پانی لے کر اس میں پانی کے سامنے رکھ کے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون پڑھ کر 31 مرتبہ پانی پہ دم کریں اور مریض کو پلائیں. انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. اور ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل دائن دواؤن، ہر مرض کے لیے دوا بھی ہے. تو جو مرض ہے اس کے لیے دوا بنے، دوا کو بھی استعمال کیا جائے. جی مولانا صاحب، صلاۃ التسبیح فجر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. یہ ایک نفل نماز ہے، 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کسی وقت میں جب آپ کو موقع ملے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی اڑیسہ سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، سوال بتائیے. جی سلیم بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اپنا بجلی جو ہے چل رہا تھا ابھی سال بھر سے بہت پریشان حال ہے، بجلی چل نہیں رہا. ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، وہ جو خیر و برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجلی بھی چل نہیں رہا ہے تو بندہ ہے. چلیے مولانا صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کوئی دعا بتا دیجیے. جی سلیم بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں، شاید کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اور سوال بھی ہے؟ ٹھیک ہے. جی دیکھیے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو ہے نا چل رہا ہے، میں تو ابھی جی سلام کھول کے بیٹھا ہوں. جی ابھی چل رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. آپ کے سوال کو لے رہے ہیں سلیم بھائی. ٹی وی کی آواز بڑھا لیجئے اور اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو آپ یہ باتیں لکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں جو وظیفہ مولانا صاحب بتانے جا رہے ہیں، یا موبائل کے وائس ریکارڈر کے ذریعے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے ہاں 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کاروبار کی بڑی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، اپنی عادت بنا لو کہ ہر وقت پاک رہو اور باوضو رہو. یہ بہت بڑا ذریعہ اور صاف طریقے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو 5 وقت کی نماز کی پابندی، ساتھ ہی ساتھ جب بھی موقع ملے باوضو رہیں. اگر سونے کے بعد آپ کی نیند کھل جائے، اٹھیں، وضو کریں، پھر سوئیں. یہ بہت عظیم عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت اور بڑی برکتیں. ساتھ ہی ساتھ ایک عمل اور آپ بھی کر سکتے ہیں کہ سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں.
سورہ واقعہ تمام اس طرح کے جو آپ کے کاروباری پریشانیاں ہیں، مال کی تنگی ہے، ان سب کو دور کرتی ہے. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. بالکل، نماز کو چھوڑ کے کوئی وظیفہ کرنا وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ مطلب اس کی روح کو چھوڑ کے جو جسم جو ہو. بالکل. حیدرآباد سے شیریں، فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو جی شیریں فرمائیے. جی شگفتہ صاحبہ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، میں اس سے 2-3 بار کال کر چکی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام، روزانہ دیکھتی ہوں میں ڈیلی. اللہ اور آپ کو مجھے سلام. 3 سوال کرنے ہیں باجی، بہت دن سے پھر نمبر لگ رہا نہیں باجی. جی ایک بار مجاز مولانا صاحب نے کہا تھا کہ گھر میں کٹوری میں تیل اور پیاز کچھ رکھنے کے لیے بولا تھا، یعنی ہر روز بدلنا ہوگا کہ ایک ہی بار رکھ دینا ہے؟ بس ایک سوال کس میں باجی. یہ تو مجاز صاحب بتائیں گے. یہ سوال، اس سوال کا جواب تو انشاءاللہ جب مجاز صاحب ہوں گے تبھی بتا پائیں گے. آپ فی الحال ایسا کیجئے کہ ایک کٹوری میں تیل رکھ کے چھوڑ دیجئے، جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تو ہم اس کی تفصیل جان لیں گے. دوسرا سوال. اور ایک سوال ہے باجی کہ یہ جو مولانا صاحب آپ کے بیٹھے ہیں وہ جو وظیفہ بتاتے ہیں 8 دن کا دھیرے بتائیں تو میں اس کو نوٹ کر لوں گی، مجھے ریکارڈنگ کرنے نہیں آتی ہے. اور ایک سوال ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا میلاد النبی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے 9 ربیع الاول اور کوئی کتاب میں لکھا ہے 12 ربیع الاول. صحیح تاریخ کیا ہے تھوڑا بتا رہے تھے. ٹھیک. نوازی سے بھی اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. کالرز اور ہیں. فرید آباد سے شاہ نواز جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فرید آباد سے بول رہا تھا. ہماری جو بیگم ہے وہ کافی دنوں سے بیمار رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، 5 وقت کی نمازی بھی ہیں وہ، اور ان کو تو کچھ اوپری اثرات بھی ہیں. ہر چیز کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ اتنے پریشان، کام دھندے سے پریشانی، اور روزی ہماری لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے، اور دونوں بچے بھی ہمارے ویسے ہی پریشان ہیں، ان کو بھی کام لگتا چھوٹ جاتا ہے. ایک لڑکا اس ٹائم ہمارا جونپور میں ہے، آج پچھلے 2-3 مہینے سے وہ آنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. کہہ رہا ہم جب تک کچھ ہم بن نہیں جائیں گے آئیں گے نہیں، اور نیٹ ورکنگ کام میں سفلتا ملتی نہیں ہے کسی کو بھی. ہم بہت پریشان ہیں، کرے تو کرے کیا کریں. اس کا کچھ آپ تھوڑا بتائیے ہمیں. تھوڑا سا انتظار شاہ نواز بھائی، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. ندیم احمد صاحب جی. ندیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ندیم مجھے 2 سوالات کے معلوم کرنا ہے حل. ایک تو یہ ہے کہ جیسے نرم مزاجی اور نرم لہجے میں سے کی گئی نصیحت اور فیصلے جو ہیں نا لوگوں پر وہ تاخیر سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ لہجہ نرم ہے اور یہ جو سادہ مزاجی ہے یہ لوگوں کو پسند نہیں آتی، اور جلدی سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ سختی تھوڑی سی لائیے اپنے لہجے کے اندر. تبھی انڈیا کی بڑی بہن جو ہے ہماری ماموزہ بہن، انہوں نے فارم میں دیکھا ہے کہ وہ کہیں جا رہی ہیں تیار ہو کر، اچانک سامنے قبرستان آ گیا ہے ان کا، جہاں پر ان کے والدین بھی دفن ہیں اور بھی قبریں ہیں وہاں. تو وہ قبریں اس طرح سے چمک رہی ہیں جیسے اس کی مٹی ہوتی ہے نا بالکل سفید، بہت زیادہ چمکدار مٹی. اس کے لیے انہوں نے معلوم کیا ہے کہ اس کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. جی بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. ہم نے آپ کو کل پرسوں ہی یاد کیا تھا کہ ندیم بھائی ان لوگوں میں سے ہیں جو ماشاءاللہ خود بھی پروگرام دیکھتے ہیں اور پھر یوٹیوب کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی اس کی اچھی باتوں کو پہنچاتے ہیں. جی پہلے تو ان کا خواب لے لیتے ہیں کہ ذہن سے نکل جائے گا. جی دیکھیے، خواب میں انہوں نے ایک اچھی چیز دیکھی بتائی رہی کہ جو بہن ان کی کہ خواب میں دیکھ رہی قبر دیکھ رہی ہیں اور ساتھ میں ان کے والدین کی قبر ہے اور وہ چمک رہی ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے والدین ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ، وہ صحیح اور سالم ہوں گے اور ان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی. یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کام ضرور کیجئے کہ ایک یاد بھی ہوتی ہے والدین کبھی اپنے بچوں کو انتقال کے بعد بھی ان کو انتظار رہتا ہے کہ ان کے بچوں ان کے لیے صدقہ کریں، خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں. تو کہیں نہ کہیں اگر ذہن سے بات نکل جاتی ہے، کبھی کبھی بچے بھول جاتے ہیں اپنے والدین کو انتقال کے بعد، تب ان کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خواب دکھاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو بھولیں نہیں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے خیرات کریں اور قرآن کی تلاوتوں کے ساتھ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. جی حیدرآباد سے عائشہ کا سوال لے لیں. جی بتائیے عائشہ صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہفتے کی دعا بتاتے ہیں یا اللہ یاد پڑھنے کے لیے، وہ کب تک، میں اپنے بچے کے لیے پڑھ رہی ہوں انٹرویو کے لیے، تو کب تک پڑھنے کا ہے؟
ٹھیک جی جی بتاتے ہیں نا ایک ہفتے کی دعا پڑھنے تو کب تک پڑھنے کا ہے؟ بالکل آپ کے سوال کے ساتھ ہی بہن کا وہ سوال جوڑ دیتے ہیں جنہوں نے وہ وظیفہ دریافت کرنا چاہے تاکہ وہ نوٹ کر سکیں. جی میں دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک ہفتے کا جو عمل ہے وہ اتوار سے شروع ہوتا ہے. کب تک پڑھنے کا ہے؟ جی آپ کے سوال میں ہے کہ وہ کب تک پڑھنا ہے اور انہوں نے دریافت کیا ہے کہ وہ ذرا عمل دہرا دیں تو دونوں باتیں آ جائیں گی. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیے جو انٹرویو کے لیے مل جائے میرا بچہ تو انٹرویو میں کامیاب ہو جائے. بالکل اصل میں آپ دوبارہ سن لیجیے کیونکہ ایک بہن کا اور سوال ہے تو آپ کا سوال ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور میں یہ بھی بتا دوں گا کب تک پڑھنا ہے. اتوار سے شروع ہوتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. پہلے دن پڑھا جاتا ہے یا واحد یا احد، اس کے بعد یا حمد یا فرد، اس کے بعد یا حی یا قیوم، اس کے بعد یا حنان یا منان، اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام، اس کے بعد یا اللہ یا احد، اور 7ویں دن یا رحمان یا رحیم. تو یہ 7 دن کا عمل ہے. اس کو جو ہے دیکھیے ایک ہفتے کا تو یہ عمل ہے، لیکن اگر آپ کی پریشانی بھی حل نہیں ہو رہی تو اس کو آپ لگاتار پڑھتے رہیے. ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی عمل جو کہ کامیاب نہ ہونے کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں. پہلی تو یہ کہ گھر میں پاکی کا ماحول نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر حرام رزق یا پھر حلال کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا رزق بھی شامل ہو رہا ہے جو حلال نہیں ہے. ان سب کیونکہ اگر حلال رزق نہیں ہے تو کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا. تو گھر میں پاکی، نماز کی پابندی اور حلال رزق، یہ ساری چیزیں ہیں. ان کو ساتھ اکٹھا کر کے آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. دلی سے شہزادی صاحب فرمائیے سوال کیا. شہزادی صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی بہن اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ہاں جی، کیونکہ باجی ہم نے خواب میں دیکھا کہ میری ساس بہت دنوں کے بعد دکھائی دی تو میری ساس کہہ رہی ہیں کہ جو ہے میری ساس بول رہی ہیں کہ آپ ہمارے نام سے فاتحہ نہیں کرائی اور ہم کو جو ہے آپ کپڑا نہیں دیے. ٹھیک ہے سنیے غور سے. جی مولانا صاحب. دیکھیے خواب میں کسی کو یاد آنا یہ آپ کی محبت کی علامت ہے کہ آپ کو ان سے کتنا لگاؤ ہے اور ان سے آپ کو کتنی محبت ہے. بہتر یہی طریقہ ہے کہ ان کے نام سے کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں، قرآن کی تلاوت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے. اور جیسے وہ کہہ رہی ہیں کپڑا نہیں دیے تو خیرات میں کچھ کپڑے دے دیں. خیرات میں کچھ کپڑے، اگر ان کو کپڑے محبوب تھے، بچوں کسی کو جس کے پاس کپڑے نہیں کپڑے دینا محبوب تھا تو ایسی چیزیں کریں جو ان کے لیے محبوب تھی. تو شاید آخرت ثابت ہے. دنیا سے جانے کے بعد تو یہی چیزیں پہنچتی ہیں. مولانا صاحب کچھ سوالات بہت اہم ہیں. جیسے بہن نے یہ دریافت کیا تھا میلاد النبی کے تعلق سے، کیا جو صحیح تاریخ ہے پیدائش کی وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو تاریخی مسائل ہوتے ہیں اس میں کبھی یہ اختلاف میں جو ہے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ غلط یا یہ صحیح. تاریخوں میں کبھی کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. جہاں تک تاریخ متعین کی بات ہے 9 تاریخ بھی روایتوں میں آئی ہے، 10 تاریخ بھی آئی ہے، لیکن جمہور علماء نے، زیادہ تر علماء نے 12 تاریخ ہی کو اختیار کیا ہے چونکہ زیادہ روایتیں 12 تاریخ کے تعلق سے ہی ملتی ہیں. جی ندیم بھائی کا سوال جو ہے وہ محفوظ ہے. شہنواز بھائی آپ کے سوالوں کی طرف بھی آئیں گے لیکن فیروزہ صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ فیروزہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہلو جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ جیسے بچوں کو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بچوں کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور جیسے گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے، بچوں کو غصہ آئے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے خیر و برکت کے لیے سوال انشاءاللہ بھائی کے سوال کے ساتھ جوڑ دیں گے شہنواز بھائی کے ساتھ. لیکن جو بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہیں تو یہ تھوڑی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھنا خواب میں یہ اچھی چیز کی علامت نہیں ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی غلط رہروی پہ جا رہا ہے یا تعلیمی معاملے میں وہ پیچھے جا رہا ہے. تو بچوں پہ خاص طور پہ دھیان دیں، ان پہ نظر عنایت کریں اور دیکھیں کہ بچہ کہیں غلط طریقے پر تو نہیں چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں اور اس کے لیے دعائیں، بچوں کے لیے دعائیں خیر ضرور کیا کریں والدین، کیونکہ والدین کی دعا پچھلے انبیاء کی اپنی امتوں کی دعاؤں کے مقابل اس امت میں ہوا کرتی ہے. جی اشرف بھائی کشمیر سے فرمائیے. بھائی ہلو. جی اشرف صاحب فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں کو میری طرف سے ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی. تو میرا سوال 2-3 سوال ہے میرے. ایک سوال یہ کہ تہجد کی نماز کیا اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں کہ لائٹ کا ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں خواب میں اکثر مچھلی دیکھتا ہوں پانی میں, جو ہی پکڑنے جاتا ہوں تو وہ ہل ڈل نہیں رہی ہے, پھر میرا من نہیں کرتا ان کو چھونے کا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال. اور تیسری بات کہ اگر ظہر کی نماز کھڑی ہونی تیار ہے, بالکل فرض کی نماز 1 منٹ ہے اس میں, کیا ہم پڑھ سکتے ہیں سنت, یا اس کے بعد ترتیب بتائیں سنت کیسے پڑھیں؟ تھوڑا سا انتظار بھائی, آپ سے پہلے شاہنواز صاحب کے سوالات لے لیں. اہلیہ بیمار ہیں, لوگوں نے کہا کہ کچھ اثرات ہیں, بچے بھی پریشان ہیں, روزگار کا مسئلہ ہے, ان سب کے لیے کیا کریں؟ گھر کی خیر و برکت کو بھی جوڑ لیں. ایک بہن نے سوال کیا تھا. دیکھیے جو بیمار ہیں ان کے لیے تو میں وہی وظیفہ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون, اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں, اور کسی خاص جگہ پہ اگر درد ہو, زیادہ علم ہو, تو وہاں پہ تھوڑا سا پانی لے کے مل بھی لیں پیشانی وغیرہ پہ. اور خیر و برکت کے لیے گھر میں ایک تو باوضو رہیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو, گھر میں پاکی صفائی کا معاملہ رکھیں, اور سورہ واقعہ پڑھیں. سورہ واقعہ تمام اس طرح کی جو گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں, کاروباری پریشانیاں ہوتی ہیں, ان کے لیے بہت کارآمد ہے. ساتھ ہی ساتھ صبر کا دامن بالکل نہ چھوڑیں. یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزماتا بھی ہے, اس آزمائش کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے اور ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے. اگر استغفار کی کثرت کر دیں تو کیسا ہے؟ بالکل استغفار تو ہونا ہی چاہیے. ہر دم بندے کو اپنی زبان پہ استغفار استغفر اللہ کے الفاظ رکھنے چاہیے. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پہنچتی ہیں اور اس باب اجابت سے ٹکراتی ہیں کہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. جی, اشرف بھائی کا سوال اور پھر ندیم بھائی کا سوال بھی محفوظ ہے. ظہر کی نماز بالکل ادائیگی کے لیے تیار ہے, 1 منٹ کا وقت ہے, سنت کیا کریں؟ دیکھیے ظہر کی جو نماز سنت ہے 4 رکعت, وہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو جماعت مل سکتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 منٹ ہے بھی, اور آپ چاہیں تو اپنی سنت نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. یعنی تسبیحات 1 بار پڑھیں, جو سبحان ربی العظیم ہم رکوع میں پڑھ رہے ہیں 1 بار پڑھ لیں, 3 بار پڑھنے کے بجائے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 1 ہی بار پڑھ لیں. اس طریقے سے آپ جلد ہی اپنی سنت کو ختم کر سکتے ہیں اور جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. جماعت کے پہلے اس سنت کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے. جی, تہجد کی جو نماز ہے اس کے لیے گھر میں کہیں پر اجالا روشنی کرنا ضروری ہے یا اندھیرے میں؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے بھائی کا, اور اس میں بہت سارے لوگ کبھی کبھی کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کا اس طرح پڑھا جائے. اس مسئلے کا ایک رول ہے, اس کو آپ سمجھ لیں گے, آپ کا سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کہ کسی بھی چیز کو, کسی عبادت کو کرنے میں جو چیز آپ کو زیادہ کمفرٹیبل لگے, آپ کے لیے جس میں زیادہ آسانی, خشوع اور خضوع اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی رغبت زیادہ لگے, وہی عمل کریں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ روشنی میں آپ زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو روشنی میں پڑھیں, اندھیرے میں آپ کو لگتا ہے تو آپ اندھیرے میں پڑھیں. مچھلی کا جو خواب ہے, جی بھائی کا جو خواب ہے وہ ایک کسی نہ کسی پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کسی چیز کو پانا چاہ رہے ہیں, اور وہ چیز جو جب ان کے ہاتھ تک پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ بے فائدہ ہو چکی ہوتی ہے. یہ ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی میں, کسی چیز کی طلب ہوگی اور آپ کو نہیں مل رہی ہوگی, اس بات کی طرف اشارہ ہے. صدقہ ضرور کریں, صدقہ تمام پریشانیوں مصیبتوں کو دور کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سورہ واقعہ. بالکل. ندیم بھائی کا سوال, کہتے ہیں لوگوں کا قول ہے کسی دانشور کا کہ نہ اتنے نرم بنو کے نچوڑ لیے جاؤ اور نہ اتنے سخت بنو کے توڑ دیے جاؤ, تو کریں تو کیا کریں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نرمی کا معاملہ اختیار کیا, لیکن کچھ مواقع ایسے بھی آئی جہاں سخت ہونا پڑا. تو دیکھ لیجئے کہ شریعت اگر آپ کو اس بات کی اجازت دے رہی ہے یہاں پہ کہ اگر سخت لہجہ اختیار کریں یا سخت رویہ اختیار کریں تو یہ کام آپ کا بنے گا, نہیں تو نہیں بنے گا. جیسے غیرت اور حمیت ہے, جی بالکل, کہیں اس پر آنچ آ رہی ہو تو انسان ظاہر سی بات ہے نرم نہیں سختی بنی بھی ہے تو اس کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی کبھی کبھار جو سختی کے آثار نمایاں ہوئے تھے. ایک صحابی جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کے آ گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا تھا. اب جب آپ نے انگوٹھی کو پھینکا ہے اور اس کے بعد سامنے آئے ہیں تو آپ نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا. تو سختی بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہے, اس کا تعین ہونا چاہیے اور اس کا صحیح وقت اور صحیح جگہ ہونی چاہیے. اس بات کا اختیار وہ آپ کو خود کرنا ہے اور سچویشن دیکھ کے. بالکل. اور جہاں تک سمجھانے بجھانے کی بات ہے وہاں اگر لہجے میں تھوڑی سی نرمی, جیسے بچوں کا معاملہ ہے, جیسے ایک بہن نے سوال کیا یا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی نے سوال کیا کہ بھائی جو ہے پاپا سے ناراض رہتے ہیں, تو یہ وہ ایسے مسائل ہیں جہاں کچھ اگر نصیحت کا موقع ہے تو تھوڑی سی نرمی اختیار کر لینے میں کیا برائی؟ دیکھیے ان سب چیزوں میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے نا کہ
ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ جتنا آپ کے پاس ہوگا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہو کہ اس کو کیسے میں ٹیکل کر سکتا ہوں, اس کو ہینڈل کیسے کروں. آپ تھوڑا سا نرم ہو جائیے. جیسے میں نے ایک مثال دی کہ اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلا دیجیے, بچے بھی اپنے ہاتھ سے اپنے والدین کو لقمہ کھلا دیں. یہ بڑے پیارے انداز ہیں جو انسانی زندگی میں کام آتے ہیں اور ان پہ عمل کرنے سے اور محبتیں بڑھتی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں بہت خاص مہمان, عالمی شہرت یافتہ طبیب, نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب. تو مل کر استقبال کرتے ہیں آپ کے اور اپنے معزز مہمان کا. خوش آمدید. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین, آج اپنی بہنوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ کالرز ہماری جو بیشتر خواتین ہوتی ہیں امراض نسواں کو لے کر بہت سے ان کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, مسائل ہوتے ہیں. لہٰذا آج کی جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہے وہ امراض نسواں سے متعلق ہے. خواتین, ان کا مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ ہے. یہاں کی فکر وہاں کا خیال رکھا ہے, اکیلے ہی دو جہاں کو سنبھال رکھا ہے. تو یہ حال ہے ہماری خواتین کا, ہماری بہنوں کا, کہ گھر بھی دیکھتی ہیں اور گھر کے باہر جو آفس میں کام کرتی ہیں یا دوسری جگہوں پہ کام کرتی ہیں, تو دو طرفہ محاذ پر یہ اکیلی عورت جو لڑتی ہے تو کہیں اپنی صحت کا بھی نقصان کر بیٹھتی ہے, کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتی. کچھ بیماریاں ہیں جو گھیر لیتی ہیں, کبھی وقت پر اور کبھی وقت سے پہلے. تو کون سی بیماریاں ہیں جو عورتوں کو متاثر کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایکچولی شروع سے ہی جب ٹین ایج میں ہوتی ہیں لڑکیاں تو تبھی انہیں جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو چینج آتی ہے باڈی میں, ان کی فزیکل چینج بھی آتی ہے, ہارمونیکل چینج بھی آتی ہے. تو ہارمونیکل چینج جب آتی ہے تو ان کو پین ہوتا ہے. تو عام طور سے 13 سال کی عمر سے ہی یہ ڈفرینس شروع ہو جاتا ہے لڑکے میں, وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو اس کو وہ بیئر کرتی ہے. یہ تو اللہ نے قدرتی سمجھ لیجیے بہت بڑا نظام ہے اللہ کا کہ عورت کو اتنا زبردست پیشنس دیا ہے کہ وہ ہر تکلیف کو ظاہر نہیں کر پاتی. اور اس کے بعد میں پھر اس کی شادی ہوتی ہے, ڈیلیوری کی جو اس کو پریشانی ہوتی ہے, پھر دودھ پلانے کی پریشانی ہوتی ہے, جاگنے کی پریشانی ہوتی ہے. مطلب مرد سو جاتا ہے عام طور سے آ کر کے, انہیں سروس کر کے ایسا ہو گیا, عورت پریشان کام میں لگی رہتی ہے یا اپنے بچوں کو دیکھ بھال میں رہتی ہے. تو یہ ساری عمر ہی چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد میں 45 کے 50 کے بیچ میں ایج آتی ہے اس کی, اور اس بیچ میں جب اس کے 2-4 بچے بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, تو اس کے بعد میں 45-50 کے بیچ میں اسے مینوپاز ہوتی ہے. اور اس مینوپاز میں بہت پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو اس میں اس کا جو لیونگ ہے شاید وہ سمپٹمز کیا ہیں ڈاکٹر صاحب مینوپاز کے؟ جی بس سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اس کو چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہارمونس جو ایسٹروجن ہارمونس ہیں وہ بننا بند ہو جاتا ہے, اس کے پیریڈس بند ہو جاتے ہیں انہیں. تو یہ پیریڈس جیسے ہی بند ہوں گے ہلکے کبھی تیسرے مہینے ہوں گے, کبھی چوتھے مہینے ہوں گے, پھر 5-6 مہینے ہوں گے, اس کے پھر وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس کو کیا ہوا کہ وہ جو ہارمونس بن رہا تھا 13 کی ایج سے اب تک, وہ بند ہو گیا بننا, یعنی کہ اب وہ کنسیو نہیں کر سکتی. تو یہ چیز اس کو آتی ہے, اس کو پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو ایسی بہت آتی ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں. تو ہم انہیں ایسی دوا دیتے ہیں جو ان کے باڈی کا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے. وہ بوسٹ اپ ہونے سے کیا ہوگا, ان کی یادداشت بھی ٹھیک رہے گی, ان کو ہیلتھی سلیپ بھی آئے گی, نیند بھی آئے گی. اس طرف اس پہ بات ضرور کریں گے. نیند کی کمی بھی جو ہے وہ خواتین کی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ ہے. لیکن نیہا سے بات کر رہے ہیں. نیہا حیدرآباد سے فون لائن پر ہیں. جی بتائیے نیہا, سوال کیا ہے؟ ہیلو جی بتائیے نیہا, سوال کیا ہے؟ صاحب یہ میری بھابھی کو نا بچے نہیں ہوتے. اچھا جی مجھے یہ کنفرم کرنا تھا, اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ اچھا شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ جی شادی کو ان کی 7 سال ہو گئے. اچھا کوئی رپورٹ کرائی آپ نے ان کی؟ جی کافی رپورٹ کرا لی ہم نے, بہت ڈاکٹروں کو دکھا لیا, پھر آپ کے بارے میں پتہ لگا. جی ہاں نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیں. وہ رپورٹ ہمیں بھیج دیجیے گا آپ, ان کے دیکھ لیں گے کہ ان کو ہارمونس بن رہے ہیں نہیں بن رہے, ایسٹروجن پروجسٹرون بن رہا نہیں بن رہا, جو اووا ہوتا ہے مدر ایگ ہوتا ہے وہ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے. یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کوئی ایسی بات نہیں. فی الحال آپ انہیں ایسا کریں, جو اووا اگر نہیں بن رہا ہو تو یہ اس کی اورم کی یعنی سونے کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو سورن بھسم کی جو معجون ہے ہمارے ہیں وہ تو آپ انہیں کھلانا شروع کر دیں. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, اگر وہ ویل فیل نہیں کرتی, کنسیو نہیں کرتی, تو آپ ان کی رپورٹ بھیج دیجیے گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے اور اس کی پرٹیکولر میڈیسن بنا دیں گے, ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے, گھبرائے نہیں آپ. جو ہارمونل امبیلنس ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا کیا تعلق ہے؟ تھوڑا سا میں اور بتا دوں, شاید وہ بہن چلی گئی. تو یہ بھی بتا دیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ سوچتی ہیں مطلب خواتین کے بچہ نہیں ہو رہا ہے, یا
सोचते हैं, लेकिन उनकी उसकी अपनी वजह से नहीं होता। ये हस्बैंड के अगर स्पर्म 60% मोर्टेलिटी से कम है तो भी बच्चा नहीं होता। तो ये भी याद रखें, अगर वो सुन रही हो दोबारा सुन लें, इसको देख लें कि भाई वो जो है अपने हस्बैंड का भी टेस्ट कराएं। अगर उनके सीमेन एजोस्पिरिमिया कहलाता है बीमारी, अगर सीमेन 0 है या 60 से कम है तो फिर बच्चा नहीं होगा जब तक कि 60% नहीं हो। उसके लिए हमने मेडिसिन बनाई है, अगर एजोस्पिरिमिया है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा बच्चे। बेहतर ये है कि एक बार हेल्पलाइन पे भी आपसे रब्ता कर लें। जी बहुत सी बिल्कुल, बातें ये जो हैं हमारे नंबर्स हैं, हमारी यूट्यूब पे जो पड़ी हुई हैं उसमें भी हमने ऐसे लेक्चर डाले हुए हैं, क्या करें वो किस तरह से उनके स्पर्म बढ़ सकते हैं, तो उसे वो स्टडी करते रहें। यूट्यूब खोलें, उस पर जाएं, इंशाल्लाह वो फायदा होगा उन्हें बहुत जल्दी उसको जी स्टडी डॉक्टर करते साहब, रहें। ये हार्मोन्स का जो तवाज़ुन बिगड़ता है, इम्बैलेंस हो जाता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जी, इसकी वजह खास ये है कि जो हम लोग डाइट लेते हैं तो वो 2700 कैलोरी होनी चाहिए, 2700 जी, और वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मतलब उन सब की मकदार जो है वो बैलेंस्ड होने चाहिए। ये नहीं कि हमने फैट ज़्यादा ले ली है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया है, मैग्नीशियम ज़्यादा ले लिया है, विटामिन बी ज़्यादा ले रहे हैं, विटामिन सी नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, पहले ज़माने में लोग जानते थे खाना, इस ज़माने में साइंस ने बताया खाना नहीं बल्कि संतुलित यानी बैलेंस डाइट, मुतवाज़न खाना, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उस ज़माने से लेकर अब तक के हर विटामिन से आपके बॉडी में जाना चाहिए। उसके लिए आप संतुलित आहार यानी जैसे खजूर है, मिसाल के तौर पर आयरन की कमी है तो खजूर आप खाइएगा रोज़ाना, आपको खून की कमी है तो आप खजूर को दूध में रोज़ाना मिक्सी में करें, उबाल लें और मिक्सी में करके उसको पी लीजिएगा तो आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। और लोग जो है कैप्सूल से पूरी करते हैं, डाइट से नहीं करते। इधर आएंगे डॉक्टर साहब, ऐसा ना हो हमारे एक कॉलर चले जाए। हरिद्वार से हिना है जी, बताइए सवाल क्या है? जी हेलो डॉक्टर साहब। जी बताओ भाई हिना, बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। जी जी जी, मैंने आपके यहाँ से पेनी ऑयल मंगाया था, तो क्या उसको पिला भी सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हार्ट में पेनिल ऑयल जो है, करिश्मा पेनिल ऑयल 1 बूंद या 2 बूंद सुबह, वेट के हिसाब से है, 40 से कम अगर वेट है तो 1 बूंद, 40 से ज़्यादा वेट है तो 2 बूंद सुबह गर्म पानी मिला के 2 बूंद शाम, इंशाल्लाह हार्ट की प्रॉब्लम होगी नहीं। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या नसों में हमारी जिसे कहते हैं ना ब्लॉकेज आ गया, वो ब्लॉकेज खुल जाएगा, क्योंकि इसमें वो इंग्रेडिएंट हैं जो 9 के 9 जो ऑयल्स हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं। और ऐसे ऐसा ऑयल है जैसे लौंग का तेल है, विंटर ग्रीन है, सौंठ का तेल है, अजवाइन का तेल है और यूकेलिप्टस का तेल है। ये सारे तेल जब बॉडी में जाते हैं तो अपने एक रिएक्शन करते हैं, जो बॉडी में हमारी कोलेस्ट्रॉल फैट जम गया है किसी वजह से, खासतौर से हम लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। और उससे फिर जोड़ों में खासतौर से यहाँ दर्द भी नहीं होगा, मालिश तो करेंगे अरेंज इसकी, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम पी ले तो हार्ट को भी फ़ायदा है आपका, और जो पेन से आपके होते हैं जॉइंट्स पेन वगैरह उसको फ़ायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, पहले कहा जाता था कि भरपेट खाना, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब है कि मुतवाज़िन खाना, मुतवाज़िन बैलेंस डाइट। हम इधर भी आएंगे इंशाल्लाह, बल्कि कभी तफसील से आपसे जानेंगे। फिलहाल नींद की कमी पर जो बात हो रही है कि नींद की कमी पूरे इंसान के जिस्मानी निज़ाम को यानी पूरे सिस्टम को बॉडी के किस तरह मुतासर करती है? देखिए हमारे जो ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, हमारे जो पैनक्रियाज है, इन सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था, सबसे बड़ी जो हदीस उनकी है लाइफ में जीने के लिए, आम आदमी के लिए, वो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी कि इशा की नमाज़ पढ़िए और फजर की नमाज से पहले उठ जाइए। तो ये उनका तरीका था। तो कभी माशाल्लाह वो पूरी ज़िंदगी इतने सेहतमंद रहे और इतने बड़े बड़े काम किए, सब जानते हैं। तो इसको देखेंगे तो हमें अल्जीमर बीमारी नहीं होगी, पार्किंसन बीमारी नहीं होगी। जब हम नींद की कमी होती है तो हमारे बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर रिजल्ट हम बच्चों को जिद करते रहें रात बैठ के पढ़े नहीं, रात को उन्हें सुलाइए उन्हें। और सुबह का टाइम 100% ब्रेन काम करता है, 4 बजे से 8 बजे तक आपका ब्रेन जो है 100% काम करता है। उस वक्त उन्हें कहिए 1-2 घंटे पढ़ ले। वो 1 घंटा पढ़ा हुआ बच्चा उस वक्त का, और रात में 6 घंटे 4 घंटे पढ़ेगा, बेकार है। तो बच्चे को एकदम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली हदीस पे मतलब गामजन करना चाहिए। माँ बाप का ही फर्ज है, खुद भी सोएं। रात में टीवी या अपना हम देख रहे हैं व्हाट्सएप देखते हैं, माँ बाप हर वक्त लगे रहते हैं, फेसबुक पर लगे रहते हैं। माँ बाप लगते तभी तो बच्चों को पता चला है कि व्हाट्सएप क्या होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, माँ बाप अपने पे कंट्रोल करेंगे तो बच्चे भी कंट्रोल होंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सोइए जल्दी उठिए। कभी ऐसा नहीं हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों के दौरान भी कि वो हमेशा बिल्कुल वक्त पे सोए वक्त पे उठे। बिल्कुल वक्त की अहमियत को पहचानना चाहिए इससे पहले कि वक्त जो है वो इंसान को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाए। आपकी आमद का, इतनी मौसर मुफीद कारआमद गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।